खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। आज से एक दिन बाद यानी परसों के रोज़ वफाकी हुकूमत बजट पेश करेगी। बजट के बारे में कई इत्तलात आ रही हैं। आज कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की भी मीटिंग चल रही है जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत कर रहे हैं। चारों सूबों के वज़राए आला और दीगर हुकाम उसमें शरीक हैं और तखमीना ये लगाया जा रहा है अब तक कि इस वक्त जो वफाक का तरक्याती बजट होगा, जिसको हम पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, वो लगभग 1500 अरब के करीब हो सकता है। और इसके साथ साथ सूबों के भी जो है वो तकरीबन 1560 अरब के जो है वो तखमीना लगाया गया है। लेकिन ये इस वक्त सिर्फ एक अंदाजे के मुताबिक है, अभी तक इसकी कोई हतमी शक्ल सामने नहीं आई और हतमी शक्ल आएगी हमें बुध के रोज़ जब वज़ीर ख़जाना कौमी असम्बली में वफाकी बजट पेश करेंगे। लेकिन आज जो सबसे अहम डेवलपमेंट रही है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, वो स्टेट बैंक ने हमारा जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम कर दिया है 1.5%। पहले ये 22 पे था और अब 20.5 पे आ गया है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि पहले आप अगर बैंक से कर्जा ले रहे थे कारोबार के लिए या दीगर सरगर्मियों के लिए, उसमें अब आपको 1.5% की एक रियायत मिलेगी, यानी कि अब आप 20.5% पे ले सकते हैं। ये ख़ास तौर पे बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से कहा जा रहा था कि इतने हाई पॉलिसी रेट पे कारोबार शुरू करना, बैंक से कर्जा लेना इंतहाई मुश्किल है। सो इसमें बतदरीज कमी की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा एक मुतालबा था बिज़नेस कम्युनिटी का। सो हम कह सकते हैं कि 2 साल बाद ये जो फैसला किया गया है ये एक सही कदम है, सही सिमत में। 4 साल के बाद आई स्टैंड करेक्टेड। और इसके साथ हमारा जो बजट है उसके बारे में जो तज्ज़ियाकारों का कहना है, क्योंकि हमने एक नए IMF के प्रोग्राम में जाना है जो 6 से 8 अरब डॉलर का हो सकता है। सो हमें वो तमाम लवाजमात भी पूरे करने हैं कि जो कि हमारी अपनी मईशत के लिए बेहतर है। हमने टैक्स का जो हदफ है टैक्स कलेक्शन का, उसको बेहतर रखना है कि जो कि IMF के मुताबिक 13,000 अरब से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हम 11,000 अरब से ज़्यादा का एक एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। वो यकीनन इस बजट के अंदर हमें वो चीज़ के खदोखाल वाज़े हो जाएंगे कि किस तरीके से हम अपना ये जो टैक्स का टारगेट है इसको अचीव करेंगे। नए टैक्सेस कौन से लगाए जाएंगे या पुराने टैक्सेस हैं उनको कैसे हम रैशनलाइज करेंगे, टैक्स पेयर की तादाद को किस तरीके से बढ़ाया जाएगा। सो काफ़ी इसमें इश्यूज़ हैं। और इसके साथ जब मईशत बढ़ती है, तरक्की करती है, इस अगले साल का जो तखमीना इस वक्त तक जो इत्तलात सामने आ रही हैं वो 3% से ज़्यादा की रफ्तार से हमने तरक्की करनी है, जिसकी वजह से हमारा डॉलर का रेट भी बढ़ सकता है, हमारी इकॉनमी पर प्रेशर भी आ सकता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं अगर आपको इस चैलेंज से, इस भंवर से निकलना है। इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं हमायूं इकबाल शामी साहब, माहिर माशियात हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर ज़फ़र दौरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब माहिर माशियात हैं, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शामी साहब आपसे मैं आगाज़ करूँगा, इससे पहले कि बजट के जो खदोखाल हैं उसकी जानिब आएँ हम। ये जो पॉलिसी रेट कम किया है और कई साल बाद किया है और बहुत बड़ा इस पर डिमांड थी बिज़नेस कम्युनिटी की, अब हमें उम्मीद करें कि अगरचे 1.5% है, कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है, लेकिन इससे एक इम्प्रेशन ज़रूर जाएगा, तासुर जाएगा कि अब आपने कारोबार करना है, खाली बैंक में पैसे रखवा के आपने जो है वो प्रॉफिट नहीं खाना। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। बड़ी ज़रूरत थी इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं। और फिर इसका फ़ायदा जो है वो ये, तो खैर कारोबारी तबके को तो होगा, उनकी तो डिमांड है भी कि हमारा जो कास्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके अलावा दूसरी बात ये है कि इस वक्त जब आपका इन्फ्लेशन रेट काफ़ी नीचे आया है, ये क्योंकि पॉलिसी रेट बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह थी कि आपका इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा था, जो कि आपको मालूम है पिछले साल 30% तक टच किया है। तो इस लिहाज से वो 22% या 23%, जो 22% था वो ज़्यादा नहीं था पॉलिसी रेट, लेकिन अब वो जा के पिछले महीने शायद 11% आया। और मेरा ख्याल है कि आगे शायद इससे भी हो सकता है अगर हुकूमत ज़्यादा टैक्सेस की तरफ ना जाए तो। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि हुकूमत ख़ुद सबसे बड़ी बारोर है इस वक्त जो है। आप जो टी बिल्स के ज़रिए आप जो लेते हैं बैंकों से पैसे लेते हैं और वो उसका रेट कम होगा, वो डेफिनेटली अगर कम होगा तो उस कम होने का ये फ़ायदा होगा कि आपके बजट के ऊपर प्रेशर कम होगा। आपके एक्सपेंसेस भी इस वक्त, इस साल लास्ट ईयर आपने कोई तकरीबन 9 ट्रिलियन से ज़्यादा आपने सिर्फ बैंक बोरिंग के ऊपर दिया आपने, तो वो कम होगा। तो उसका कम होने का डेफिनेटली आपका इसका मतलब है कि हुकूमत के पास थोड़ी सी गुंजाइश पैदा हो जाएगी कि टैक्सेस में के अंदर, क्योंकि डेफिसिट जो बजट का वो कम होने का इम्कान है। चलिए ये डोमेस्टिक डेट की बात करें कि हुकूमत जो मकामी तौर पे बैंक से जो कर्जा लेती है उसमें यानी कि सीधी 1.5% कमी आप कहते हैं वो 1.5% के करीब कमी उसकी आ सकती है, 1.5% इंटरेस्ट में, मतलब इसका तो वो ओवरऑल इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, वो बड़ा इम्पैक्ट होता है उसका। क्योंकि अभी आप जो है ना कि उस बढ़ने की वजह से आपका मतलब, मैं इतना आपको बात बताता हूँ कि तकरीबन जब ये आपका बारहवीं 2017-18 के अंदर जो ये मॉनेटरी जो रेट चल रहा था आपका, वो तकरीबन 5-6% के करीब था। तो उस वक्त आपकी जो डेट सर्विसिंग थी 1200 बिलियन की थी।
تو اب وہ آپ کی 1200 سے 9 ٹریلین پہ چلے گی، 9000 پہ چلے گی، اور اس میں ایک امپیکٹ جو ہے آپ کی ڈالر کرنسی کا بھی ہے نا، کیونکہ فارن لونز کا بھی اس میں کمپوننٹ ہے، تو وہ بھی آپ کا 3 ٹائم بڑھ چکا ہے. لیکن فارن لونز کا تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے، ان کا تھوڑا انٹرسٹ ریٹ کافی کم ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اس کا جو ہے امپیکٹ انٹرسٹ میں تو کم پڑتا ہے، لیکن اگر آپ کی ڈیویلیوشن ہوتی ہے تو اوور آل امپیکٹ میں آپ کا یہ ہے کہ پیمنٹ بڑھ جاتی ہے. لیکن یہ جو ہوگا اس سے یہ ہوگا، میرا آئیڈیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کا تقریباً 500 سے لے کے کوئی 1 ٹریلین 500 ارب کے قریب میرا خیال ہے کہ انٹرسٹ ریٹ آپ کا سال کے اندر کم ہو جانا چاہیے، صرف ایک اس اقدام سے جو 1.5%. مطلب یہ یعنی کہ گورنمنٹ پہ جو پریشر ہے یہ کم ہو جائے گا، آپ کے کہنے کا وہ مطلب بجٹ کا ڈیفیسٹ کم ہو جائے گا، ڈیفیسٹ بجٹ کم ہو جائے گا، ڈیفیسٹ کم ہو جائے گا ہونا. Right. اور اب آہستہ آہستہ میرا خیال ہے یہ شروعات ہے جس طرح آپ نے کہا، تو یہ آگے ان کو اور کم کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر انٹرسٹ ریٹ اگر آپ کا انفلیشن ریٹ کم ہوتا ہے تو پھر لا بالا آپ کو اس کو کم کرنا پڑے گا. ٹھیک. عامر صاحب، آج کے یہ جو اسٹیٹ بینک کا فیصلہ ہے، یو تھنک اٹس اے رائٹ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن؟ I think it is a right step in the right direction, but it is a very small step. We need a much larger step. I would actually think کہ آج کے زمانے کے حساب سے جو باتیں ہو رہی ہیں، اور میں 2 کڑیاں ملاؤں گا پچھلی گفتگو کے بارے میں. آپ ہمیشہ یہاں پہ یہ کہتے ہو کہ بزنس کمیونٹی کہہ رہی ہے کم کریں، تو یہ پہلے کلیئر ہو جائے. میرے 2 بڑے مہان معاشی امور کے ماہر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، تو یہ کلیئرٹی آ جانی چاہیے کہ یہ گھن چکر ہے، اور اس گھن چکر میں جو کام چل رہا ہے میں اس کو آپ جلدی سے سمجھا دیتا ہوں کہ یہ سپلائی سائڈ انفلیشن. آپ ڈاکٹر اشفاق کو پڑھ لیں، کسی کو پڑھ لیں، کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ نہ کریڈٹ کارڈ ہے، نہ یہاں بورنگ اس طرح ہوتی ہے جس طرح مطلب ہوتا ہے حکومت بورور ہے. جب 80% آپ کا حکومت بورو کرتی ہے تو پھر اس کے نتیجے کیا ہوتا ہے؟ جب انٹرسٹ ریٹ اوپر جاتا ہے، چاہے وہ IMF کہے، چاہے وہ کوئک کہے، چاہے وہ بھائی پھیرو کہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے حکومت کا مارجن سکویز ہو جاتا ہے خرچہ کرنے کا. ٹھیک ہے، اس کی بوروئنگ کم ہونے پڑتی ہے. یہ جو باقی انفلیشن ہو رہی ہے، یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ ادھر سے کور اپ کرنے کے لیے بجلی کے نرخ بڑھا رہی ہے، اس کے فیول کی لیویز بڑھا رہی ہے، سب کچھ ہر چیز پہ گیس پہ بڑھا کے جی ویل ہیڈ پرائس ایکویٹ کر. یہ کیا نتیجہ ہے؟ تو جو بزنس مین چیخ رہا ہے وہ اس لیے چیخ رہا ہے کہ اس کو تو گیس مہنگی پڑ رہی ہے فیکٹری میں، اس کو بجلی مہنگی پڑ رہی ہے فیکٹری میں. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ حکومت کا جو ترقیاتی خرچہ ہے، جو ابھی کام چل رہے ہیں، اس پہ توجہ دینے کی بجائے حکومت اپنے ڈیلی اخراجات پورے کے چکر میں. تو اس چکر میں جب آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں، آپ کانسٹنٹلی اس کو ہائی رکھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ حکومت کے پاس خرچہ کرنے کی کوشن کم رہ جاتا ہے. تو بالکل جیسے صاحب نے فرمایا کہ یہ اب حکومت نے اپنا کوشن بڑھایا ہے، لیکن حکومت کو اس دفعہ چاہیے تھا کہ کم از کم 1000 بیسس پوائنٹ گرا کے دیکھتی کہ ہوتا کیا ہے. 1000 کہنا بڑا اچھا، یہ ان کی ٹرم ہے، مطلب 50% سیدھی بات ہے تاکہ حکومت کو لوگوں کو سمجھ آئے. کی آپ بات کر 10% جی 10% کم کریں، اور 10% کم کرنے سے یہ ہوتا کہ آپ اس وقت اپنا کوشن بڑھاتے، آپ کم از کم حکومت کو جو ان کے ڈیلی اخراجات ہیں اس کے لیے پیسے ملتے، اور یہ جو ریفارم کمیٹیاں بن رہی ہیں اس میں کام ہوتا. تو میرے خیال میں قدم لیٹ ہے اور بہت چھوٹا ہے. اچھا، لیکن ہے تو درست نا، چاہے کم ہے، لیکن یہ کہ ایٹ لیسٹ گریجویل لگ رہا ہے. کچھ لمحے بعد نا وہ درست تو پھر ختم ہو جاتی ہے نا بات. اس میں لیکن ایک چیز جو آرگومنٹ آپ جیسے ہمارے معاشیات ہمیں دیتے ہیں کہ جب آپ اکانومی کی رفتار کو کم کرتے ہیں، سلو کرتے ہیں، اس سے آپ کو کئی طرح کے پریشر سے آپ بچتے ہیں، خاص طور پہ جو فارن ایکسچینج کے اوپر آپ کا پریشر آتا ہے کہ آپ نے ظاہر ہے کہ بوروئنگ کرنی ہے، آپ نے باہر سے تیل منگوانا ہے. اب اکانومی آپ کی تیز چلے گی، آپ 3 پوائنٹ یا 4 پوائنٹ GDP کی رفتار سے آپ ترقی کریں گے، سو یقیناً اس کی الگ لوازمات ہیں جو باقی پریشر سے. سوری شہزاد، میں جلدی سے اس کا جواب دے دیتا ہوں. یہ ہم ویسٹرن ٹیکسٹ بک سے پڑھ رہے ہیں ایک ایسی اسٹرکچرڈ اکانومی کی جو OECD اکانومی ہے، جس میں ہر چیز اسی طرح چلتی ہے جس طرح پچھلے ماڈلز بنے ہوئے ہیں 60s 70s 80s 90s کے. پاکستان کی اکانومی میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کی اکانومی کے اندر یہ کہنا کہ اگر ہم یہ تھوڑا سا سلو ڈاؤن کرتے ہیں کہ باہر سے امپورٹ بن جائے. مجھے آپ یہ بات بتائیے کہ ڈالر کا ہونا، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ذرا خاص آج بیٹھ کے اس پہ بات کر لی جائے کہ اس کا مجھے تعلق بتا دیجئے. کیونکہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو ہیٹنگ آف دا اکانومی اس لیے ہوئی تھی کہ آپ نے ایک سائڈ پہ ٹیرف لبرلائزیشن، مشرف کے دور کی مثال لے لیجیے، آپ نے ساتھ ساتھ ٹیرف لبرلائزیشن کی، سب کچھ کیا، آپ نے امپورٹس کھولی ہوئی تھیں. آپ اس وقت مین ٹیرف ریٹ جو ہے 7.5 9 پہ سے 9 کے درمیان لانے کی کوشش کر رہے تھے. ابھی حکومت نے کچھ ٹیرف بند کیے ہیں، ان کو واچ کرنا اور امپورٹ صرف وہ کرنا جو آپ کو چاہیے. حکومت کا خرچہ جو سڑک پہ ہو رہا ہے، میں یہ کہتا جاؤں،
اگر آپ کہیں نا ترقیاتی ہوتا ہے ڈیم بنانا ایک نمبر. اس وقت آپ ایک سڑک بناتے ہیں پاکستان میں, سیدھی سی بات, ٹھیک ہے, آپ کا ٹوٹل زر موادہ خرچہ اس میں 28% ہے, ٹھیک ہے, تو باقی تو سارا, تو جب آپ نے لوکل اکانومی صحیح کی تو خرچے کے لیے جگہ آ گئی, اکانومی چل پڑی. ٹھیک, ایک اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن آسان لفظوں میں اگین ایک اور سوال کا جواب آسان لفظوں میں آپ مجھے دے دیجئے کہ آپ جب اکانومی کو تیز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے ظاہر فیکٹریز چلانی ہے, آپ باہر سے امپورٹ ڈپینڈنٹ ہیں, بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے آپ کی فیکٹریز ہی, آپ کی جو بھی چیزیں چلیں گی وہ آپ کی جو درآمدات ہیں ان پر انحصار ہوگا, آپ کی اشیاء خرد و نوش ہیں جو بنیں گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ باہر سے کچھ ایسی چیزیں یا خام مال منگوائیں گے جو مہنگا ہے اور وہ مارکیٹ میں آپ کے پاس یا میرے پاس آئے گا تو وہ ایک مہنگے نرخوں میں آپ کو ملے گا, تو آپ کے خیال میں اگر پالیسی ریٹ میں اضافہ کیا اور اتنے عرصے برقرار رکھا اور جو انفلیشن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم ہوتی جا رہی ہے بتدریج, اگرچہ اس کی رفتار یقیناً کم ہوگی آپ کے مطابق, سو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ کچھ عرصے آپ نے ویٹ کر لیا اور اب انفلیشن اگر نیچے آ رہی ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ نے پالیسی ریٹ برقرار رکھا اور اب آپ نے سمجھا کہ یہ وقت ہے کہ اس کو کم کر دیں؟ جی یہ تو وہ ہے جو 4 6 آپ نے جو اس وقت اسٹیٹ بینک نے لکھ کے دیا, آپ نے ان میں سے ایک کہہ دیا کہ میرا اتفاق سے میری نظر سے نہیں گزرا. لیکن آپ نے سیدھا سے کہہ دیا کہ یہ تو اسٹیٹ بینک کی ابھی جو میں پڑھ رہا ہوں جو انہوں نے خبر ایشو کی ہے اس کا نمبر 1 ہے جو ابھی اسٹاک ایکسچینج میں صبح چلا تھا, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نمبر 1 وہ کوئی فارمولا استعمال نہیں کر رہا, وہ صرف ایک دقیانوسی ڈکٹاٹس کے حساب سے اپنے کام کر رہا ہے. آپ مجھے اسٹیٹ بینک کوئی ماڈل دکھا دیں جو مجھے یہ بتا سکے, مثلا آپ نے خام مال کی بات کی, کیا آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ خام مال آپ استعمال کر رہے ہیں ترسیل کے اندر, کیا آپ اپنی گھروں کے اندر 60% آپ کے بجلی وہاں چل رہی ہے, وہ کہاں سے بن رہی ہے؟ امپورٹڈ فرنس آئل سے. آپ کی ٹرک کیا چل رہے ہیں؟ امپورٹڈ ڈیزل پہ چل رہے ہیں. آپ کی یہ جو تیل میں آپ مٹھائیاں کھا رہے ہیں, پکوڑے کھا رہے ہیں, گھر میں کھانے بنا رہے ہیں, یہ سارا کہاں سے آ رہا ہے؟ 60% آف آل اسٹف, یعنی 60% جو آپ پاکستان لاتے ہیں وہ صرف اور صرف لیکوڈ ہے. تو اب آگے گیس کریے اس بیچارے کا یہ ذکر تو اس طرح آٹے میں نمک کے برابر ہے جو آپ نے سوال پوچھا. ٹھیک, چلیں میں واپس آتا ہوں. ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب, ایک تو اس پالیسی ریٹ کی جو ریڈکشن ہے اس پہ اگر کوئی کامنٹ کرنا چاہیں. عامر صاحب کا ایک اپنا ویو ہے, لیکن بزنس کمیونٹی یہ بار بار کہتی تھی کہ اس کو کم کریں, اگر ہو سکتا ہے آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق کم نہ ہو, بہرحال یہ جو یہ ایک فیصلہ ہے, یو تھنک کہ اس کا ایک کچھ افیکٹ ہوگا اور اس میں آپ اور بھی ڈیمانڈ کریں گے کہ آگے چل کے مزید بھی اس میں کمی آئے؟ ڈیفینیٹلی بزنس کمیونٹی جو کہتی ہے وہ لوگ ہیں جو بوروئنگ کرتے ہیں, اور وہ ہیں انڈسٹری ہے, پروڈکشن ہے, ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ جو سیگمنٹس ہیں وہی ہیں جو ووکل بھی ہیں اور وہ کہتے ہیں. جس طرح یہ کہہ رہے تھے, آئی ٹوٹلی ایگری کہ جو باقی جو آپ کا جو ڈومیسٹک پورا جو نظام ہے وہ اس طرح سے ڈائریکٹلی مطلب اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ڈیفینیٹلی ایکسپورٹ کے اندر جہاں پر بوروئنگ ہوتی ہے بینکس کے ذریعے, ان کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ بڑھ جاتی ہے. لیکن سب سے بڑا چونکہ ایلیفنٹ ان دا روم از دا گورنمنٹ, اور گورنمنٹ سب سے بڑا بورور بھی ہے ڈومیسٹکلی, تو اس وجہ سے یہ بالکل بجٹ سے پہلے اس کا کم کرنا خوش آئند ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے اپنی جو پلاننگ کی ہوئی ہے اس کے اندر ڈیفینیٹلی بجٹ کے اندر یہ فیکٹر ان ہوا ہوگا. اینڈ گوئنگ فارورڈ آئی ایم شیور کہ اس کو فردر ریڈیوس کیا جائے گا. انفلیشن جہاں کم ہو رہی ہے, جس طرح ابھی شروع میں ڈسکشن ہو رہی تھی, اس کے اندر اور فیکٹرز ہیں. اس میں فوڈ انفلیشن ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے. ڈیفینیٹلی یوٹیلیٹیز جو گورنمنٹ انڈائریکٹلی بجلی, گیس اور پیٹرول کی پرائسز ہیں وہ بھی فیکٹر کرتی ہیں, لیکن فوڈ انفلیشن بہت بڑا حصہ تھا, اور لکیلی کہہ لیں کہ اب وہ کچھ تھمتی بھی نظر آئی ہے. ہم نے دیکھا کہ کموڈٹی کی پرائسز کم ہوئی ہیں. تو یہ تمام چیزیں, پیٹرول کی پرائسز ڈیفینیٹلی انٹرنیشنلی کم ہوئی ہیں تو کم ہوئی ہیں, تو ان کی وجہ سے اوور آل جو انفلیشن ہے اس کا حجم جو ہے وہ کم ہوا ہے. لیکن یہ بھی کوئی شک نہیں کہ ہمارا جو پورا نظام ہے وہ اچھا, آپ کے خیال میں ڈاکٹر صاحب, آپ کے خیال میں یہ جو انفلیشن میں کچھ کمی آئی ہے اور خاص طور پہ فوڈ انفلیشن میں, اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ خود بخود آ گئی ہے اس کے لیے جو کچھ اقدامات کیے گئے جس کے نتیجے میں آئی ہے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی اس کے اندر پروڈکٹ آپ کی جو ایگری پروڈیوس ہے وہ اس میں فیکٹر آ جاتا ہے. پھر آپ نے حکومت نے اگر ہم دیکھیں پچھلے 11 ماہ میں تو بہت سی اسمگلنگ کو روکا. تو اسمگلنگ کے ایلیمنٹ سے بہت سی جو ڈائریکٹ انڈائریکٹلی انوالو ہوتی ہے آپ کی, یہاں سے جو ویٹ پروڈیوس ہوتی ہے وہ یہاں سے اسمگل ہو کے آل دا وے سینٹرل ایشیا تک چلی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور جو سیگمنٹس ہیں اس کے اندر اچھی کہہ لیں کہ میجرمنٹس اگر حکومت لے, جو کہ حالیہ آئی گیس اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھیں,
تو آٹومیٹکلی جو ہوڈنگ ہے اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے, پروڈکشن کو بڑھانے کی کوشش کرتی ہے. یہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس میں آپ ریگولیٹ کرتے ہیں, اور پرائسنگ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی سپلائی ڈیمانڈ. آج کا جو یہ فیصلہ ہے پالیسی ریٹ کم کرنے کا, اس سے آپ کی کمیونٹی کو کیا فائدہ ہوگا, آپ کیسے انکریج ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی اس میں جو انڈسٹری ہے, پروڈکشن سے ریلیٹڈ ہیں, ٹیکسٹائلز ہیں, اور اس طرح کے جو سیگمنٹس ہیں, فٹ ویئر انڈسٹری ہے, یا اور ایسے سیگمنٹس ہیں جو انڈسٹریل پروڈکشن کر رہے ہیں, یا آپ کی کارز مینوفیکچرنگ ہے, ان کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے کم ہوگی تو ان کی جو کہہ لیں کشن ہے وہ بہتر ہوگا, ان کی جو ایکسپنسز ہیں وہ کرٹیل ہوں گے. لیکن جو پوری کی پوری جو نظام ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا حصہ جس کے اندر سب لوگ شور مچا رہے ہیں وہ ہے آپ کے ان پٹ کے اندر, ادر دین دس وہ آپ کا فیول ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی الیکٹریسٹی ہے, گیس ہے. یہ بہت بڑا سیگمنٹ ہے جو بہت زیادہ ہرٹ کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ انڈسٹریل یونٹس بے تحاشا بند پڑے ہیں ابھی بھی, یا بند کرنے پڑ گئے ہیں لوگوں کو, بیکاز ان کے لیے فیزیبل نہیں تھا. تو آپ کے سیگمنٹس انڈسٹری کے ہیں ان پہ فرق پڑے گا, لیکن جو پورا نظام ہے اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ڈپینڈنس ہے آپ کی. جیسے فوڈ انفلیشن ہے وہ انڈیویجول کنزمپشن کے لحاظ سے, اور جہاں پر آپ کی پروڈکشن آ جاتی ہے وہاں یوٹیلیٹیز میں بجلی آبویسلی سب سے بڑا ان پٹ ہے, گیس ان پٹ ہے, تو یہ بہت اہم ہوں گے. جیسے آگے یہ بھی کرٹیل کرنے میں اگر حکومت کامیاب ہو جاتی ہے تو اس سے ڈیفینیٹلی بہت بڑا فرق. ویری رائٹ. شامی صاحب, عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ کسی بھی حکومت کا جب پہلا بجٹ ہوتا ہے سو وہ کافی ٹف ہوتا ہے, اور حکومت مشکل فیصلے اپنے ابتدائی سالوں میں کر لیتی ہے, کیونکہ آگے سالوں میں اس نے اس کو ڈیویڈنڈ دینا ہوتا ہے, اس نے الیکشن میں جانا ہے, اس کے سیاسی حکومت ہے. سو یہ بجٹ, اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ مشکل فیصلے کیے جائیں گے, اور مطلب کس قسم کا بجٹ دیکھ رہے ہیں آگے؟ آئی ایم ایف کا ایک نئے پروگرام میں بھی ہم نے جانا ہے, تو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ چیلنجز کافی ہیں سامنے؟ جو بہت چیلنجز ہیں جناب. ابھی آپ کا جو ابھی تک جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کو وہ تقریباً 3,500 ارب کے مزید ٹیکسز کی بات کر رہا ہے کہ ایڈیشنل ریونیو ہو جو 13 ارب سے زیادہ, 13,000 ارب سے زیادہ, وہ 40% سے زیادہ بنتا ہے. پچھلے سال آپ نے 30% کیا ہے, لیکن اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ آپ کی انفلیشن ریٹ بہت زیادہ تھا. اس انفلیشن ریٹ کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ ٹیکسز زیادہ آپ کے اکٹھے ہوتے ہیں اس میں, اور پھر تو وہ کو زیادہ میں سمجھتا ہوں 30% ٹارگٹ اچیویبل تھا, اور ہو گیا, وہ اچیو ہو گیا. لیکن اب 30 کی جگہ 40 کرنا, جبکہ آپ کا انفلیشن ریٹ جو ہے وہ 30% سے 11% پہ آ جاتا ہے, تو وہ بڑا مشکل ہوگا. میرا خیال ہے 30% بھی اچیو کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. تو لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایڈیشنل ٹیکسز لانے پڑیں گے. لیکن یہ جو سٹیپ ہے 400-500 کا, میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف جب آپ کو یہ بات کرتا ہے نا کہ آپ اپنے ٹیکسز کو بڑھائیں, تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا بجٹ ڈیفیسٹ کو کم کریں. مقصد تو یہی ہے نا کہ آپ کو توازن پیدا کریں اپنے اخراجات اور اس کے اندر. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اب میں اچھا اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں پلیز, کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے لازمی کسی شخص پہ جو ہے اگر 100 روپے ٹیکس دیتا ہے تو 200 روپے کرنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے جو اخراجات ہیں اور آپ کی جو آمدن ہے اس میں توازن پیدا کریں, وہ کیسے بھی آپ کر لیں. وہ بجٹ آپ کو, بجٹ کی جو آپ نے ڈیفیسٹ ہے نا اس کو آپ نے, ایک ہوتا ہے کہ 2% اپنا جی ڈی پی کا کرنا ہے, 3% کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے, تو جتنا فگر دی جائے اس سے زیادہ نہ بڑھے. یہ بیسیکلی بجٹ خسارہ ہے, بجٹ خسارہ بیسیکلی ایم یہ ہوتا ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ خساروں کی اگر فہرست آپ نکالیں اپنے, اس میں ایک تو خیر 9 ٹریلین کا تو آپ کو یہی میں نے بتایا, یہ جو آپ کا ہے یہ جو مانیٹری ریٹ کی وجہ سے, اور پھر جو آپ نے 3 ٹائم آپ نے اپنی کرنسی کو ڈیویلیو کر دیا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1200 سے 4-5 سال کے اندر چلیں ڈبل ہو جاتا, وہ ڈبل ہونے کی بجائے وہ 1.2 ٹریلین سے 9 ٹریلین چلا گیا, تو وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا, تو وہ بہت زیادہ فرق پڑا. اچھا, دوسری جو 2 چیزیں ایسی ہیں جو میں میرا خیال ہے پہلے بھی 1-2 دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ حکومت پاکستان مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کون سی ول ہے اور کون سے لوگ ہیں جو کہ یہ فیصلے کرتے ہیں. جب ابھی یہ دیکھیں آپ کا ایس او ایز میں آپ کا 1.5 ٹریلین آپ ہر سال پے کر رہی ہے گورنمنٹ, جس میں سے 1.2 ٹریلین تو صرف ڈیسکوز کا ہے, یعنی جو ڈسٹریبیوشن ایجنسیز ہیں جن کو پرائیویٹائز کرنے کا پلان نہیں, بنایا ہے. پرائیویٹائز نہیں ہونے لگی ہیں, یہ کبھی بھی پرائیویٹائز نہیں ہوگی. میں آپ کو بتاؤں اسٹیل مل آپ کی پچھلے 20 سال سے پرائیویٹائز ہو رہی ہے, پی آئی اے اس سے بھی پہلے سے ہو رہی ہے. ول ہو تو ہو سکتا ہے نا, نہیں ہو ول ہو تب بھی نہیں ہو سکتا, ول ہے ہی نہیں, ول کا تو فیکٹر ہی نہیں نا. اگر ہو
اگر میں تو پہلے فرض نہیں کرتا، لیکن دوسری اس لیے کہہ رہا ہوں اگر ہو اسٹیک ہولڈر ہے، پھر دیکھیں نا جوڈیشری بھی آ جائے گی درمیان میں، وہ پھر اور اسٹیک ہولڈر آ جائیں گے، پولیٹیشین آ جائیں گے. ابھی آپ یہ آپ اور میں تو ایزیوم کر سکتے ہیں نا، لیکن سمپل سے ایک کوسچن تھا نا کہ اگر ول ہو تو ہو سکتا ہے. ہو رہا ہے. دیکھیں اٹس ناٹ امپاسبل، اٹس ڈیفیکلٹ. دیکھیں دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج نہیں ہے، لیکن میں جو بات میں اس سے زیادہ آسان طریقہ بتاتا ہوں. میں اس سے زیادہ آسان طریقہ بتا رہا ہوں کہ 1.2 ٹریلین جو آپ کا ہے نا ڈیسکوز کا، حکومت سب پروونسز جو ہیں وہ اس کے بائرز ہیں، وہ سارے پروونسز گورنمنٹس ہیں، ان کے لوگ ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دے دیں. اچھا 1.2 ٹریلین تو آپ کا اسٹریٹ اوے کہ اگر آپ پروونسز کو ڈسکوز دے دیں، یہ جس پروونس کے اندر ڈسکو کام کر رہی ہے اس کو دے دیں آپ اس کو، تو صرف ایک نوٹیفیکیشن ایشو کرنا ہے کہ آج یہ جو منسٹری آف فیڈرل گورنمنٹ کی جو واٹر پاور کو رپورٹ کرنے کے بجائے پروونشل پاور ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ کرے گا. ایک منٹ ایک سوال اس پہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ ٹھیک ہے کہ آپ نے اس کو بڑا سمپلیفائی کر کے ہمیں سمجھایا ہے، لیکن ڈسکوز کا جو لاس ہے وہ چاہے فیڈرل کے پاس رہے یا پروونس کو آپ ہینڈ اوور کریں، وہ تو اپنی جگہ انٹیکٹ رہے گا. نہیں رہے گا. اس کی میں اس کا ریزن دیتا ہوں آپ کو. جو فیڈرل گورنمنٹ ہے نا اس کی ایک لمٹ ہے پروونس کے اندر اس کو ریکور کرنے کی، جو لاسز کو. نہ تو اس کے پاس پروونشل پولیس اس کے پاس ہے، نہ اس کے پاس اب پروونس کے پاس پولیس بھی ہے، پروونس کے پاس لوکل لیول کے اوپر پٹواری تک موجود ہے جو کہ پروونس کو رپورٹ کرتا ہے. وہ اس سے ریکور کرے گا جب پروونس کو یہ پتا ہوگا کہ روپیہ میں نے اپنی جیب سے ادا کرنا ہے. یہ تو وہ پھر وہاں پروونس ریکوری کی بات ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات، وہاں لاس، وہاں پر تھیفٹ نہیں ہوگی پھر اس کے بعد. دیٹ از فائن. لیکن کوسچن میرا کچھ اور تھا. جی کوسچن میرا یہ تھا کہ آپ نے بالکل یہ بولا کہ ٹھیک ہے پروونسز زیادہ باصلاحیت ہیں یا کیپیبل ہیں کہ وہ ریکوری بہتر کر سکتے ہیں فیڈرل کے مقابلے میں، لیکن کوسچن از دس کہ اگر ایک لاس ہے یا لاس میں جا رہا ہے، لاس تو اپنی جگہ قائم ہے نا یا نہیں؟ نہیں، لاس تو دونوں دیکھیں. لاس کس چیز سے بن رہا ہے؟ لاس بن رہا ہے تھیفٹ سے بن رہا ہے، آن لائن لاسز سے بن رہا ہے. اچھا یہ جو لائن لاسز کا نام ہے نا دیا جاتا ہے، یہ بھی بیسیکلی تھیفٹ کو لائن لاسز میں ڈال دیتے ہیں. بیسیکلی تھیفٹ ہے یہ. مطلب آپ دیکھیں نا آپ کے وہ جو ابھی یہ جو کے بی میں بھی یہ صورتحال ہوئی کہ انہوں نے کہا جی ہم نے وہ بند کیے ہیں، فیڈر بند کیے ہیں کہ جہاں پہ 90% لاسز ہیں وہاں پر، یعنی وہاں 100 روپے کی جگہ 10 روپے ریکور. وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہماری بجلی بند کی تو ہم بٹن بند کر دیں. ٹھیک ہے نا، وہ پرومس کرے نا، پرومس کرے گا، پرومس اس کا ذمہ دار ہوگا. اچھا نہیں، میں جو بات کرنے والا ہوں تھوڑی سی ذرا میں جسٹ مجھے درمیان میں آ گئی. جی شور. 1.2 ٹریلین یہ ہو گیا آپ کا، پلس آپ کا 18 امینڈمنٹ میں ڈیوالو ہو چکا یہ سوشل سیکٹر سارے کا سارا آپ کا. بے نظیر پروگرام میں پچھلے سال آپ نے 560 بلین روپیز رکھے، اس سال شاید اس سے بھی زیادہ رکھیں گے آپ. اب مجھے بتائیں سوشل سیکٹر پروونسز کیوں نہیں، ان کو کیوں نہیں دیتے آپ؟ اس کو ان کو دے دیں کہ بھائی آپ کا سوشل سیکٹر ڈیوالو ہو گیا. 2 ٹریلین 2000 ارب روپیہ اسٹریٹ اوے آپ بچا سکتے ہیں یہاں سے. اچھا اور ہوگا کیا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جو آپ کو ایڈیشنل انہوں نے کہا کہ آپ ریسورس پیدا کریں نا، تو وہ تو سارے کا سارا یہاں سے آپ کا کلیئر ہو گیا. اس کی بجائے آپ پکڑیں گے کہ جی آپ 7000 یہ جی دوائیوں پہ بھی ٹیکس لگنا ہے، بچے کے دودھ پہ بھی لگا دیں، اس پہ بھی لگا دیں. جو انفلیشن آپ کا نیچے آ رہا ہے نا وہ انفلیشن دوبارہ ریوائیو ہونا شروع ہو جائے گا. ویری رائٹ. عامر صاحب اسی چیز کو اگر آگے بڑھائیں کہ یہ جو اگر پروونس کو آپ ہینڈ اوور کرتے ہیں، مطلب مفروضے کی بنیاد پر اگر پروونسز اتنی اچھی کارکردگی نہیں دکھا پاتے جیسے شامی صاحب اندازہ لگا رہے ہیں، تو پھر شامی صاحب نے میں قطع معاف چاہتا ہوں، صبح سے میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں کہ جو کمپیئر بیٹھتا ہے ان کو بہت ٹائم مل جاتا ہے. لیکن شامی صاحب کی بات بالکل 100% درست ہے. شامی صاحب اس کو کنٹرول اور ریکوری کے پوائنٹ ویو سے دیکھیں. میں اس کو ذرا آپ کو تھوڑی سی اس کو فائنانس کی اس سے بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ مجھے بتایا کہ کنزمپشن سب سے زیادہ کس صوبے میں ہوتی ہے؟ پنجاب میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اچھا تو اگر یہ سب سے پہلے بات آپ نے کہا وہ اسٹیٹ رہے گا، ڈیٹ اسٹیٹ نہیں رہے گا، پنجاب کا ڈیٹ بڑھے گا. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی جو فی الحال جب یہ NFC ایوارڈ ہوتا ہے جس میں 50% اٹھا کے دے دیتے ہیں، میں اس لائک کہ اگر آپ 60 سال کے ہو گئے ہیں اور ابھی تک آپ کہیں کہ بیچارہ لڑکا ہے اس کو ماں کا دودھ پلائیے. میں اس میں جوک نہیں کر رہا، میں بہت دفعہ کے پروگرام میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے. نہیں جی NFC بند کر دیں گے یہ ہو جائے گا. بند نہ کریں آپ اس کو صرف چند سائنس اور ان چیزوں پہ اور سوشل اس پہ سیکٹر پہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کو صحیح طرح ڈیولو کریں اور NFC کو سیدھا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس میں بڑی ضروری آپ کو بتانے کی ہے کہ جب یہ ایک تو کنزمپشن ہے، دوسرا آپ دیکھ لیں ایبلٹی ٹو پے. اچھا اگر آپ ٹیکس ایفرٹ دیکھیں تو سب سے زیادہ ٹیکس ایفرٹ جو ہوا جب پچھلے اگر میں 20 سال کا انالیسس کروں جب سے یہ کہا گیا کہ بھئی صوبے جو ہیں اپنے لوور لیول ٹیکسز بڑھائیں اور خود بھی کچھ جمع کرنے شروع کریں 7th NFC کے بعد، تو اس کے اندر آپ دیکھنا شروع کریں تو ایک ٹائم تھا جس میں KP آگے نکلا لیکن پنجاب 9% جمع کر رہا تھا. اب آپ آ کے پچھلے 3 سال کی کارکردگی کہ پنجاب اس سے پھر نیچے آ گیا.
بھائی بات یہ ہے کہ ٹیکس آپ نے جو لگانے ہیں وہ جہاں یوز ہے اس حساب سے لگانے ہیں. پنجاب چونکہ سب سے زیادہ پیدا بھی کرتا ہے, جی ڈی پی بھی زیادہ ہے, سب کچھ زیادہ ہے, ٹیکس وہیں یہ جا کے ڈیٹ پار ہوگا اور وہ اس کو ریکور بھی کرائیں گے. ایک وجہ جو یہ کہہ رہے ہیں, دوسرا یہ کہ جو استعمال کر رہا ہے اس کے پاس وہ پڑا ہوا ہے. لیکن ایک اور بات جو آپ نے اس سے پہلے کی, جو آئی ایم ایف کے حساب سے, میں یہ سدا کہہ چکا ہوں کہ بھئی آپ کے پروگرام میں جو آج انہوں نے بہت اچھی طرح بتائی کہ بھئی یہ جو آئی ایم ایف ہے یہ نہیں آپ کو کہہ رہا کہ آپ جا کے ٹیکس لگائیں فلانا, مطلب یہ جو آپ نے بلہ بنوایا ہوا ہے کورٹ کے اوپر یہ اس کے اوپر ٹیکس لگا دیں جو یہ کڑھائی کرائے. نہیں, آئی ایم ایف کہتا ہے اپنی بکس بیلنس کرو. تو وہ کون سا عقل مند آدمی ہے وہ مجھے بتا دیجئے کہ جو جا کہتا نہیں میں خرچے بڑھا بھی رہا ہوں, ہاں میں ٹیکس کر کے نا تو عوام کو ماروں گا. یہ شیرف آف ناٹنگھم نہیں ہے کیا؟ یہ وہ یہاں کوئی رابن ہوڈ نہیں پیدا ہونے چاہیے؟ مطلب یہ حکومت کو بات اپنے اخراجات کم نہیں کرنے, کہہ رہے ہیں جی ہم مر جائیں گے, اور دوسری طرف آپ عوام کے اوپر ٹیکس پہ ٹیکس پہ ٹیکس پہ ٹیکس ڈالی جائے. ابھی آپ پی ایس ڈی پی دیکھیے کتنی بڑھ رہی ہے ابتدا. چلیں آپ ابھی وہ صرف اور صرف اندازہ ہے, جب ظاہر ہے کہ بجٹ جب پیش ہوگا تب ہمیں مکمل طور پر معلوم ہوگا کہ ایگزیکٹ سائز کیا ہے. اس میں یہ ترقیاتی پروگرام کا ایک سوال میرا دوبارہ سے میں ادھر ہی آؤں گا تاکہ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جائے کہ شامی صاحب نے کہا اور آپ نے ان کو انڈوز کیا کہ یہ صوبوں کے حوالے کریں. مثال کے طور پہ اگر صوبہ جو ہے اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتا, جیسے مطلب ڈسکوس کا جو ہے وہ جو نقصان ہے وہ اسی طریقے سے رہتا ہے, سو اس نقصان کو پھر کون بیئر کرے گا؟ دیکھیے میں سب سے بڑی بات ہے کون اس کو برداشت کرے گا؟ بیئر کرے گا کیونکہ آپ اور صوبے کو لیکن پیسے تو وفاق دیتے ہیں نا سر. آپ مجھے بتائیے پیداوار کہاں ہوتی ہے صوبے میں؟ زمین کس کی؟ یار میں ایک بات اس کو بہت اب بلنٹلی بتا دیتا ہوں, پاکستان میں فیڈرل حکومت کی سوائے جو آن پرپز دی بھی ہے لینڈ, ٹھیک ہے, اور یہ کیڈ کا علاقہ, پاکستان کی کوئی سرزمین نہیں ہے فیڈرل حکومت کے پاس. آپ نے درست فرمایا, لیکن سوال سن لیں میری بات, میں آپ کے سوال پہ آ رہا ہوں. یہ بیلنس ہوا ہی ہوا جب صوبہ, آپ ووٹ کہاں سے لیتے ہیں؟ آپ اپنے علاقے سے ووٹ لیتے ہیں, کاؤنسلر اٹھ کے ووٹ ڈالتا ہے, جہاں سے ووٹ شروع ہوتا ہے وہاں اکاؤنٹیبلٹی بڑھتی ہے. جب وہ اکاؤنٹیبلٹی بڑھے گی اس کے بعد آپ کو یہ فیل ہوگا, آپ نے جب اس کو ڈسپرس بھی کریں گے نا, ابھی تو دیکھیے آپ مثال طور پہ لاس ہے اس کا وہ لاہور پورا کر رہا ہے, جب آپ اس میں ایک جسٹس آئے گی, کیوں فیڈریشن آ کے سبسڈی دے, کیوں صوبہ جو کہ سب سے زیادہ ایگریکلچر کر رہا ہے اس کو سبسڈائز کیا جائے, ٹھیک ہے, جو سب سے زیادہ پانی پیتا ہے کیوں اس کو سبسڈائز کیا جائے, کیوں وہ صوبہ جو سب سے زیادہ گیس پروڈیوس کرتا ہے, مطلب اس میں کوئی, لیکن اگر صوبہ نقصان کرے گا تو نقصان بھی تو وفاق ہی پورا کرے گا. نہیں ہو کرے گی, نہیں کرے گی, صوبے کو ڈیفالٹ میں جانا چاہیے, پوری دنیا میں ہوتا ہے. ٹھیک, چلیں اس پہ آتے ہیں. ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب, ابھی بات ہو رہی تھی ترقیاتی پروگرام کی, عامر صاحب نے کہا, اور جو ابھی تک میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں آپ نے بھی پڑھی, جب پرسوں بجٹ پیش ہوگا تو ہمیں ایگزیکٹ پتہ چل جائے گا کہ سائز کیا ہے اس کا. ایک اس پہ دو رائے لوگ دیتے ہیں, ایک یہ کہ اگر ترقیاتی بجٹ کا سائز بڑا ہے سو اس سے یہ کہ آپ کی معیشت کو چلانے میں مدد مل سکتی ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ آتی ہے, حکومت جو ہے وہ پروجیکٹس دیتی ہے, اس سے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اس میں انوالو ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ اس کے سائز کو آپ کم کر دیں تاکہ آپ کا خرچہ کم ہو. آپ کس اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں کہ کیا ترقیاتی بجٹ کو بڑھانے سے معیشت کو, آپ کے پہیے کو چلنے میں کچھ مدد مل سکتی ہے؟ جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, بجٹ جو ہے وہ بیسکلی جس طرح ابھی ڈسکشن ہو رہی ہے وہ تو آؤٹ لائن دے رہا ہے نا. اچھا, اب جو پی ایس ڈی پی, یہ ایک نیریٹو ہے کہ پی ایس ڈی پی کو بڑا ہونا چاہیے کیونکہ وہ جب حکومت خرچ کرتی ہے تو سب چیزیں چلتی ہیں, اکانومی کا پہیہ چلتا ہے. کیا ضروری ہے کہ ہم نے جو جی ڈی پی کو گرو کرنا ہے اس کی جو ڈیریویٹو ہے وہ ہم نے حکومت کے خرچے سے ڈرائیو کرنا ہے؟ کیا نہ یہ ممکن ہو کہ ہم اس کو ڈرائیو کریں ڈومیسٹکلی, یعنی کہ وہ اخراجات جو سارا کچھ ہونا ہے اس کو ہم ریوالو کریں. ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ سب ڈیولوشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو ڈیولوشن کا مطلب یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو یعنی ایکسپینڈیچرز ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیں. ابھی اس کے اندر 1.5 اگر رکھا جا رہا ہے فیڈرل پی ایس ٹی پی کا, تو اس میں سے 100 بلین جو ہے وہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے لیے ہے, پھر صوبوں کا الگ سے ہے. لیکن حکومت نے جب بھی اخراجات کیے ہیں ان کی انیفیشینٹ اخراجات کیے ہیں, یعنی کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ جو سروسز انہوں نے پہلے دی ہیں یا جو پروڈکٹس بنائی ہیں یا جو انہوں نے انفراسٹرکچر ڈیولپ کیے ہیں, کیا وہ بہترین اس کا استعمال تھا یا مصرف تھا ان پیسوں کا, یا اس سے بہتر ہو سکتا تھا. دیکھیں اس پہ آتے ہیں, جی اس پہ آتے ہیں کہ غیر ضروری, جی آپ درست کہہ رہے ہیں, ٹھیک آپ درست کہہ رہے ہیں آپ, لیکن سوال سنیے گا, اس پہ آتے ہیں. غیر ضروری اخراجات کو یقیناً کم ہونا چاہیے, اس پہ آتے ہیں. لیکن میرا سوال ہے کہ جو گزشتہ تقریباً 100 برس سے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے, امریکہ سے یا کہاں سے یہ اوریجنیٹ ہوئی,
کہ کیا آپ خرچے کم کر کے کرائسس سے نکل سکتے ہیں یا آپ اپنی آمدن کو بڑھا کے کرائسس سے نکل سکتے ہیں؟ یہ ایک بنیادی بحث ہے جو میں اس کو سمپلیفائی کر دیتا ہوں. اگر میری جیب میں 100 روپے ہیں تو میں 100 روپے خرچ کر لیتا ہوں. لیکن اگر میری جیب میں 50 روپے ہیں تو میں کسی سے ادھار مانگ کے 50 روپے مزید ایڈ کر کے یا ادھر ادھر سے مانگ کے 100 روپے نہیں خرچ کر سکتا. تو پی ایس ڈی پی کا بالکل ایک سمپل سا فارمولا ہونا چاہیے. جو بھی آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے آپ کے پاس وہ ٹیکس ریونیو کلیکشن یا وہ ریونیو جنریشن کے مواقع ہونے چاہیے, مانگ کے نہیں ہونے چاہیے. لیکن گوئنگ بائی تھیوری اگر ایسی بات ہے, اگر اس پہ منو من عمل کر لیں تو اس حساب سے تو پی ایس ڈی پی کا سائز زیرو ہو جانا چاہیے. نہیں, ابھی تو اس وقت تو میرے تو حساب سے دیکھیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اندر ہم کیسی پروڈکٹس بنا رہے ہیں کہ جو صرف لاس میکنگ ہے, لیکن ہم نے ان ہزاروں یا چند ہزار لوگوں کو جو ہے وہ ہم نے بچا کے رکھنا ہے کہ ہم نے اس کو تنخواہ دینی ہے. یہ زیادہ ضرورت ہے یا ہمارے کروڑوں لوگوں کی زندگی اور مستقبل اور وہ بہتر ہے؟ تو ہمیں پرائرٹیز کو چوز کرنا پڑے گا. سب چیزیں امپورٹنٹ. اگر ہمارے کافرز بھرے ہوئے ہوں تو پھر تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں, دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں. لیکن جب کافرز نہیں بھرے ہوئے تو ہمیں بیسکلی پرائرٹیز دینی پڑے گی. پرائرٹیز کو میرٹ کے اوپر اور لاجک کے اوپر ڈیفائن کرنا پڑے گا, which is in the best interest of the economy and the future of citizens. ویری رائٹ. شامی صاحب اسی پہ اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں کہ خرچے غیر ضروری تو یقیناً نہیں ہونے چاہیے, بالکل ختم ہونے چاہیے. دورانی صاحب اس پہ اکثر بات کرتے ہیں, لیکن اخراجات کم کریں یا اپنی آمدن بڑھائیں, اس کے میں جو ڈیبیٹ ہے اس میں مطلب کیا کوئی بیلنس کیسے آ سکتا ہے؟ دونوں کی ضرورت ہے. دونوں کی ضرورت ہے, بالکل ضرورت ہے. اب امریکہ کی تھیوری جو ہے نا, وہاں جو اکانومی چلتی ہے نا وہ ذرا وہ ایکسپینڈیچر بیس اکانومی ہوتی ہے. جب وہ یہاں پر 30s میں وہاں وہ ایک آیا تھا نا, ریسیشن آیا تھا, گریٹ ریسیشن, تو اکانومسٹ نے کہا تھا کہ ڈگ دا ہول اینڈ گیو دا منی. ایک آدمی کو جو آپ کہیں کہ جی آپ کیونکہ وہاں ریسیشن میں یہ تھا کہ لوگوں کی آمدنیاں کوئی نہیں تھی, تو انہوں نے کہا جی حکومت کریٹ کرے, وہ جابز کریٹ کرے. وہ جابز یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں جی $1 دوں گا تو اس کی یہ گھٹا. 1930 کے ڈپریشن کی بات کر رہے ہیں, 30s میں آیا تھا, ایک گریٹ ریسیشن تھا. یہ امریکہ میں بہت زیادہ اس کا افیکٹ ہوا تھا 100 سال پہلے تقریباً, آلموسٹ. یہ یعنی سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے کی بات ہے. تو اس کے بعد وہ وہاں پر وہ ذرا ڈفرینٹ تھا. وہاں کا جو وہ سٹائل ہے نا بڑا اور ڈفرینٹ قسم کا, کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ تر جو پاکستان میں آتے ہیں وہ پی ایچ ڈیز آتے ہیں امریکہ کے, جو ہمارے فائنانس میں آتے ہیں زیادہ تر, تو وہ اسی ماڈل کو کرتے ہیں, جبکہ پاکستان میں شاید وہ ماڈل نہیں ہے. ہمیں دونوں کو بڑا بیلنس لے کے چلنا پڑے گا. تو اس لیے وہ ایکسپینڈیچر کی بھی ضرورت ہے, جہاں ضرورت ہے ایکسپینڈیچر کی وہاں ضرورت کریں. لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے نا کہ یہاں تو اس چیز کی, یہاں تو ایکسپینڈیچر اس چیز کے اوپر ہوتا ہے جس کی ضرورت نہیں ہوتی. مثلا یہ ہے کہ یہ آپ کی اب اسلام آباد میں اگر آپ, میں اسلام آباد میں جاتا ہوں تقریباً سرینا چوک سے گزرنا پڑتا ہے. جب بھی گزرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کوئی نہ کوئی وی آئی پی کی گاڑی آگے پیچھے سے, جس کے پیچھے 3-4 آگے پیچھے ڈبے وہ ڈالے چل رہے ہوتے ہیں, اور وہ 4 کوئی یعنی 40-50 لوگ جو اس کی مدد پہ. اور وہ اتنے وی آئی پیز ہو گئے اسلام آباد کے اندر, یہ نہیں پتہ لگتا. بلو بک میں تو 2-3 وی آئی پیز کا ذکر ہے, پریزیڈنٹ ہے, گورنر ہے, یا چیف منسٹر پرائم منسٹر کا ہے. اب تو اتنے ہیں کہ اب تو وہ جو میرا خیال ہے, مجھے تو نہیں سمجھ آتے پاکستان میں کتنے وی آئی تو اس قسم کے ایکسپینسز کر رہے ہیں. آپ 350 ارب ڈالر کی اکانومی میں کہ یہ مطلب یہ چیز یہ نہیں ہونی چاہیے, اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں. لیکن اس کو اگر اکنامکلی اگر دیکھیں, مطلب اس کو انالائز کریں, تو اس کا واقعی کوئی امپیکٹ پڑتا ہے اکانومی پہ؟ بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. آپ ایکسپینسز دیکھیں نا, بجٹ آپ کا کہاں سے پے کرتے ہیں, ٹیکسز سے پے ہوتا ہے نا. تو وہ ٹیکسز آپ مزید ٹیکسز لگائے جاتے ہیں ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے. اب مطلب یہ پاکستان میں سوال یہ تھا, 5 لاکھ روپے سے زیادہ کی تنخواہ نہیں ہونی چاہیے. سوال یہ تھا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی بڑے آفیشیل یا وی آئی پی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ جی ہم تنخواہ نہیں لیں گے, جی سو یہ سمبولکلی تو بڑا ایک اچھا ہو سکتا ہے, آئی کیچنگ ہو سکتا ہے, سننے کو اچھا لگ سکتا ہے, لیکن کیا اس کا اکانومی پہ بھی کوئی اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ اکانومی پہ بات یہ ہے نا کہ اگر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے 10-12 لوگ کہیں کہ ہم نہیں لیں گے, تو وہ تو خیر کوئی فرق نہیں پڑے گا, کتنا فرق پڑ جائے گا اس سے. لیکن سیم ہی تو نہیں, آپ یہ دیکھیں نا, مجھے آپ نے ایک چیز وی آئی پی موومنٹ پہ بھی تو سیم ہی سمبولکلی اچھا ہو سکتا ہے یقیناً. وی آئی پی موومنٹ کا تو ایک کلچر ہے, ابھی اس کو کوئی فائدہ نہیں, کوئی اس کو ڈر نہیں ہے, اس کا صرف کلچر ہے کہ وہ آگے پیچھے گاڑیاں جاتی ہے تو ذرا وہ کہتے ہیں تھوڑی ٹیوشن ہو جاتی ہے ذرا, تو وہ کلچر ہے. اس کا مطلب اس کا نہ سیکورٹی سے تعلق ہے نہ کسی اور چیز سے تعلق ہے, صرف اس کی اپنی ایک ایگو ہے. باقی رہ گیا مسئلہ جو آپ کا جو ہے نا ایکسپینسز کی جو بات ہو رہی ہے. آپ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں, اب کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, تنخواہیں, ایک تنخواہ ہے نا اس کے اوپر اس سے 200% الاؤنسز ہیں. مثلا گورنمنٹ میں ابھی الاؤنس دیا گیا ہے ایگزیکٹو الاؤنس کے نام کے اوپر 150%.
کہ آپ نے سیکریٹریٹ میں کام کرنے والے کا 150% الاؤنس، جوڈیشری میں کام کرنے کے علاوہ 300% الاؤنس. وہ بھائی ایگزیکٹو جو الاؤنس ہے، جو سیکریٹریٹ الاؤنس آپ کو 150% دے رہے ہیں، تو وہ بھرتے ہی سیکریٹریٹ کے کام کے لیے ہوا ہے، اس کو مطلب کوئی ایڈیشنل کام کر رہا ہے وہ وہی. اب عامر صاحب جیسے لائق بندے ہیں، ان کو اگر ہم کوئی اچھا انسینٹیو دیں گے تبھی یہ پبلک سیکٹر میں آئیں گے نا، ورنہ تو پرائیویٹ سیکٹر میں ہی رہ جائیں گے. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں اس وقت پبلک سیکٹر میں تنخواہیں جو ہے نا، پرائیویٹ سیکٹر کو آپ دیکھتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی تنخواہیں نہیں ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کوئی تنخواہ نہیں دیتا، وہ آپ کے کمائے ہوئے پیسوں میں سے آپ کو دیتا ہے، کمیشن دیتا ہے بیسیکلی. وہ اگر وہ دیکھتا ہے نا کہ اس آدمی کی وجہ سے مجھے 50 لاکھ روپے فائدہ ہوگا تو اس کو 40 لاکھ روپے تنخواہ دے دے گا. لیکن اگر اس کو پتا ہوگا اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس کو 5000 روپے تنخواہ نہیں دے گا. حکومت میں تو کام کرے یا نہ کرے اس کو تنخواہ ملتی رہتی ہے، اور سب سے زیادہ تنخواہیں وہ لے رہے ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے. تو میں بات یہ کر رہا ہوں جو اس قسم کے جب آپ جنرلائز تو نہیں کر سکتے، کام کرنے والے بھی ہوں گے. میں خود گورنمنٹ میں کام کر چکا ہوں، مجھے معلوم ہے سارا کچھ. آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، مجھے معلوم ہے کیا کام کرتے ہیں، کتنا بڑا کام کرتے ہیں. اور یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی نا، یہ والی جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کیوں نہیں دینا چاہتی یہ پروونسز کو یہ چیزیں، وہ اس لیے نہیں دینا چاہتی کہ یہ اس کے اوپر بڑے مزے ہیں ان کے، کیونکہ وہ ڈیسکوز نیچے ہیں، ان کی موٹریں گاڑیاں اور روز ان کے ریسٹ ہاؤسز. چلیں یہ تو ایک بات بیچ میں آ گئی. چلیں عامر دورانی صاحب، اب جب یہ بجٹ پیش ہوگا اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی، ٹیکس کلیکشن اس کا ایک بہت بڑا سوال ہوگا. ابھی بھی لوگ گیسنگ گیمز کر رہے ہیں کہ کیا ٹارگٹ رکھیں گے، کیسے کلیکٹ کریں گے. تو ٹارگٹ جو ہوگا وہ جو موجودہ ٹارگٹ آپ کا جولائی میں ختم ہو جائے گا اس سے یقیناً زیادہ ہوگا. اب وہ زیادہ جو ٹارگٹ ہے وہ آپ کے خیال میں حکومت جو ہے وہ کیا کرے گی کہ اس کو اچیو کرنے کے لیے؟ جی مطلب وہ جو کرے گی وہ تو آپ سب کو پتہ ہے، شمائل کو پتہ ہے، صاحب کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ ٹیکس لگائے گی، بجلی کے نرخ پیدا کرے گی. وہ بجلی وہاں پہ تیل کم ہوگا، برنٹ وہ یہاں پہ تھوڑی دیر رکھے گی، کوشنز لے گی ادھر ادھر. جو اصل کام حکومت کو کرنا ہے کہ حکومت کا سائز چھوٹا کرنا ہے. اور یہ بات جو ہے اسماعیل بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ دیکھیے آپ کا ایک نجی ہوتا ہے، اور یہ بات یہ نہیں کہ حکومت میں کوئی کام نہیں کرتا، بٹ یہ تو دنیا میں کتاب 101 اکنامکس میں پڑھایا جاتا ہے، بیوروکریسی 595 رول، جو کہ اب تمام لارج کارپوریشنز ان کو ریسٹرکچر کیا جاتا ہے. اب ہم کہتے ہیں 595 کا رول. 595 کا رول یہ کہتا ہے کوئی آرگنائزیشن جو ہے حد سے زیادہ بڑی ہو جائے اس میں 5% لوگ کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے 95% لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بات آپ کے اسٹیشن میں بھی جائز ہے، آپ کی باہر بھی جائز ہے، اور یہ ہماری لارج کمپنی یعنی جو ہماری بہت پھیلی ہوئی اسٹیٹوں کی کمپنی ان میں بھی یہ بات ہے. جو بات شمائل آپ کو کہہ رہا تھا جہاں پہ کٹ ہونا چاہیے، کٹ کا پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کیا یہ 100 روپیہ جس میں سے آپ کا 50 ہے، کیا 50 خرچ کر کے، کیونکہ جو آپ 50 اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اس کا ایک آپ کو ریٹرن آتا ہے، اور وہ ریٹرن یہ نہیں ہوتا کہ اسی وقت کن فیکون ہو جاتا ہے، وہ کن فیکون نہیں ہوتا ہے. وہ ایک آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں، یہ سارے اکانومسٹ بیٹھے ہیں، ایک انٹرنل ریٹ ریٹرن، اس میں ایک شیڈو ویج ریٹ فلانا بڑا گمبھیر سلسلہ کر کے ایک PC1 پہ مہر لگتی ہے، جس کا میرے خیال میں مہر لگانے والے کو سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ بن گیا. ٹھیک ہے، اب آپ نے وہ بنا دیا تو وہ جو 50 روپیہ ہے وہ ایک تو حکومت میں 18 سے 50 روپیہ ایک سال میں خرچ کرنا ہے. حکومت میں کسی پروجیکٹ کا 50 روپیہ، خاص طور پہ سڑکوں پہ، ڈیموں پہ، اور جو بڑی بڑی چیزیں حکومت نے کرنی ہوتی ہیں، وہ 18 سال یعنی 6 سال سے 18 سال. اس وقت آپ کا PSDB کا تھرو فارورڈ 18 سال سے اوپر ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو 50 روپے ایک سال میں آپ نے خرچ کرنا تھا وہ اب آپ 18 سال میں خرچ کریں گے. اس کے بعد آپ 50 روپے کے نوٹ ڈالتے جا رہے ہیں تاکہ آپ وہ برائے میں بانٹ رہے ہیں. اب اس کے برعکس جو شمائل کی طرح ذرا اس کو دیکھیے کہ آپ 50 روپے شمائل یا مجھے دے دیں اور آپ کہیں یہ بننا ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے تو اس میں سے اپنا مثال پہ آپ کہتے ہیں یہ برج بنا دو، اور اس کے بعد یہ اپنے 50 روپے خرچ کرو اور اس کے اوپر ٹول لگا دو. کیا ہوگا؟ میں تو وہ برج آدھے کیا میں پونے ٹائم میں ختم کروں گا تاکہ ٹول میرا پہلے شروع ہو، میری کی آمدن زیادہ. تو یہ بات تو ایک بڑی سلیس اردو میں سمجھا دی گئی ہے کہ آپ کبھی بھی حکومت سے یہ توقع نہ رکھیں کہ حکومت جو خرچہ کرتی ہے اس سے کوئی فائدہ ہوگا. اس پہ ایک سوال پوچھ لوں اگر اس سے پہلے آپ آگے بڑھیں، ٹیکس کے اوپر آئیں. یہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں یقیناً آپ نے کہا کچھ سوچ کے بنائے جاتے ہیں، اور ان کا مقصد یقیناً یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک کی معیشت میں کوئی بہتر کام کریں یا سوشل سیکٹر میں جو ہے لوگوں کی فلاح کے لیے ان کا کام ہونا چاہیے. تو اصول تو یہی ہے کہ خالی آپ نے صرف دکھاوے کی کوئی چیز نہیں بنانی، آپ نے ایسا منصوبہ بنانا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے. اگر وہ ہوتا نہیں ہوتا وہ الگ بحث ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا معاشی طور پہ یا حکومت جو ہے نا وہ یہ بات بالکل پہلی بات یہ کہ میں نے ان کا حکومت سمجھ بوجھ کے بناتی ہے.
हुकूमत एक डॉक्यूमेंट बनता है जो तकरीबन वो हमेशा प्राइवेट सेक्टर से बनाते हैं, और वो हम जैसे लोगों को आता है कि यार ये PC1 बना दो, और उसके बाद जो है हमें ₹2 दे दी जाते हैं और वो हुकूमत प्रेजेंट करती है कि जी हमने काम किया। ये तो बात जायज़ है, और शुमाइल आप सब लोगों को पता है कि होता है, रोज़ आता है एक PC1 बनने के लिए। आपने जो दूसरी बात पूछी है कि क्या हमने वो फलाह के लिए बना रहे हैं, तो देखिए ये काम फलाह के लिए नहीं होता। मैं आपको गली की मिसाल देता हूँ कि आपकी जो गली है, अगर हम सारे गली वाले मिल के वो गली खुद बनाने ठान लें तो हुकूमत की ज़रूरत ख़त्म होगी। उस वक्त हुकूमत क्या हुई, वो मोहल्ला कमेटी हुई जिसने वो गली बनाई। इससे ज़्यादा साफ अल्फाज तो नहीं है ना। तो हुकूमत को ऐसे को फलाही काम करने के लिए नहीं बैठी हुई। हुकूमत कलेक्टिव गुड, जिसको इकोनॉमिस्ट कहते हैं कलेक्टिव गुड, राइट सर, वो कलेक्टिव गुड की डेफिनेशन भी केन्स से अब तक चेंज हो चुकी हुई है, ठीक है। तो इसलिए हुकूमत के फलाह की उम्मीद ना रखिए, हुकूमत वो काम मजबूरन कर रही है जो कि हम लोग खुद इश्तराक में नहीं बना सकते। अब इश्तराक में वो काम जब होगा तो शुमाइल वाली बात सही साबित होगी कि हम तो सबसे एफिशिएंट वो निजी प्राइवेटियर को देंगे जो वो काम जल्दी से हमें डिलीवर कर दे। ठीक, डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब, इश्तराक की बात की, इश्तराकियत की नहीं की ना, इश्तराक की बात की आपने। इश्तराक से यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बहुत ज़्यादा एक फोकस है गवर्नमेंट का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इस पे फोकस कर रही हैं, और ऑब्वियसली आप प्राइवेट सेक्टर से हैं। इसका पोटेंशियल कितना है वाकई, मतलब इसमें आप समझते हैं कि जिस तरीके से इसको बताया जा रहा है उतना है, प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्टेड है, चीज़ें आसान होती हैं अगर हुकूमत भी शामिल हो, प्राइवेट सेक्टर भी शामिल हो उसमें? देखिए, मैं थोड़ा सा इसको एक जो अहम चीज़ है ना, जो सबसे बड़ा चैलेंज है जो कि आपने अभी मुख्तलिफ डिस्कशंस के अंदर आया, वो है कि हुकूमत ने रेवेन्यू इन्हांस करना है, क्योंकि IMF की तरफ से भी रिक्वायरमेंट है कि हम अपने फिस्कल डेफिसिट और बजट को बैलेंस करने की कोशिश करें। एक्विटी क्यों नहीं हो रही है, लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि बेतहाशा लोड जो है वो बिल्ट अप हो रहा है डॉक्यूमेंटेड सेगमेंट के ऊपर, चाहे वो इंडस्ट्री है या वो पूरे निज़ाम के अंदर डॉक्यूमेंटेड लोग हैं जो टैक्स की नेट के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, जब IMF प्रोग्राम के अंदर हम कहते हैं कि जो हमें अपने रेवेन्यूज बढ़ाने हैं, तो हुकूमत क्या करती है कि रेट्स बढ़ा देती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। वो ये नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अपनी गवर्नेंस बेहतर करें, आप टैक्स टू GDP बढ़ाएं। तो ये मुश्किल काम है। इसका मतलब ये है कि तमाम जो मशीनरी हुकूमत की जो टैक्स कलेक्ट करती है, उनको दिन रात मेहनत करके जो पिछले रेट्स हैं, जो पिछले बहुत दिहाइयों से रेट्स वज़ा हैं, पता है हमें, वो भी पूरी तरह से नहीं ले पाई, जिसके नतीजे में आपका एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है वो एंजॉय करता है और वो पैरेलल उसमें रहता है। नतीजतन आप रेट्स बढ़ाते जाते हैं। अब देखें, इस वक्त डिस्कशन हो रही है कि सेल्स टैक्स बढ़ा दिया जाए, इस वक्त डिस्कशन हो रही है कि बहुत से और सेगमेंट्स जो हैं उनके ऊपर यानी कि आप लेवी की मदद से, एक्साइज की मदद से, इनडायरेक्ट तरीकों से और अपनी जो कलेक्शन है वो बढ़ाएं। तो हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत का जो असल रिफॉर्म है ना, वो ये रिफॉर्म है। ऑलराइट, हम जो अभी जो नजर आ रहा है वो लग यही रहा है कि रेट्स के जरिए से गोरख धंधा पूरा करके प्रायर कंडीशंस पूरी कर लेंगे और उनको खुश कर देंगे और अपने डेफिसिट्स को कम कर देंगे। तो ये सबसे अहम है। उसके अंदर जब आप हुकूमत पीछे एक कदम उठेगी, हटेगी, ऑटोमेटिकली जो प्राइवेट सेक्टर है वो जगह लेगा और वो प्राइवेट सेक्टर उन सर्विस यानी पोटेंशियल है इसमें, पोटेंशियल समझते हैं आप कि इट्स समथिंग जिस पे काम हो सकता है। बिल्कुल ठीक। एक फाइनली रास्ता देना पड़ेगा। वेरी राइट। आप दोनों से यही सवाल, शामी साहब और दुरानी साहब, के अभी बात हो रही थी टैक्स कलेक्शन की, और जैसे उन्होंने कहा कि इनडायरेक्ट तरीके से और डॉक्यूमेंटेड, अनडॉक्यूमेंटेड, ये चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए वंस एंड फॉर ऑल के अनडॉक्यूमेंटेड कोई चीज़ नहीं होती। जब तक आप डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे उस वक्त तक ये सारी बहस ला हासिल है कि जी टैक्स बढ़ाएं, टैक्स पेयर्स की तादाद को बढ़ाएं और सही इनडायरेक्ट टैक्सेशन से जान छुड़ाएं। ऐसे ही है या नहीं? नहीं, वो ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन जो आइडियल सूरत तो यही है, लेकिन पाकिस्तान के सिनेरियो में शायद ये 100% डॉक्यूमेंटेशन ना हो सके, क्योंकि आपकी तकरीबन जो आपकी जो यानी जो जितनी आपकी इकोनॉमी है ना, उससे डबल इकोनॉमी, यानी बगैर डॉक्यूमेंट किए भी हम इस चीज से निकल सकते हैं। कर सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो यही होती है। इनडायरेक्ट को छोड़ दें, हम डायरेक्ट टैक्सेशन की बात करें। जब तक आप डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तब तक आप इस पे कामयाब नहीं हो पाएंगे। उस तरह नहीं होंगे वो, इसलिए कि डॉक्यूमेंटेशन में ये होता है कि वो आपको एक पूरा एक चेन देनी पड़ती है, आपको अपनी एक सोर्स भी बताना पड़ता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो उठाना ये स्टेप है, लेकिन बात ये है ना कि इसके बगैर भी आप कर सकते हैं, विल चाहिए ना। मैं एक चीज बताता हूँ, मैं आपका इस्लामाबाद, आप पाकिस्तान में प्रॉपर्टी, जब आपको पता ही नहीं है कि कौन डॉक्यूमेंटेड है कौन नहीं है, तो विल क्या करेगी? नहीं, बात यह है ना कि जो चीजें हैं, चीजें जहाँ पड़ी हुई हैं, हर चीज उसने घर में तो नहीं रखी हुई ना, तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो तो मौजूद है ना उसके पास। आपके पास अगर प्रॉपर्टी है तो डॉक्यूमेंटेड है, बैंक में पैसा है तो डॉक्यूमेंटेड है। आमिर साहब, योर टेक ऑन दिस। जी, मेरा इस पर थोड़ा सा
मुख्तलिफ नज़रिया है वो ये कि देखिए डॉक्यूमेंटेशन भी ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी मानता हूँ कि मुश्किल कदम है। लेकिन इसके साथ जो चीज़ इससे ज़्यादा ज़रूरी है टैक्स जमा करने में कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन और ये जो इस तरह की जिस तरह हम करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इसमें बराबरी का जो होता है ना समाज में, तो वो आप पहले ही टैक्स से आवाम को पीस रहे हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं कि गरीब को और ज़्यादा पीसना शुरू कर देते हैं। सिंपल मिसाल मैं आपको बिजली और उसकी ले लेता हूँ कि आपने अगर पेट्रोल डालने जाएंगे तो वो बेचारा जिसने दिन में 2 लीटर डालना है वो भी उतना ही टैक्स दे रहा है, और उसकी वो 70% हो सकता है आमदनी का वो 2 लीटर। और एक अमीर आदमी जो कि अब दिन में 20 लीटर डाले या 200 लीटर डाले, उस आदमी के लिए वो 200 लीटर उसका 1% आमदनी का हिस्सा। सही है। तो ये जो समाज के लिए हुकूमत को जो एक काम करना चाहिए वही हुकूमत अगर कहते हैं हम नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल में हुकूमत को सलाम करें और हम सारे फिर उठ के अपने आप को ठीक गवर्न करते हैं। सही, बहुत शुक्रिया आपका हमायूं इकबाल शामी साहब, आमिर दुरानी साहब, शुमाइल दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम देखने का, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।